वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, इद्दत के बारे में हमारा बयान चल रहा था और साबिक़ा दोनों प्रोग्राम्स में हमने तकरीबन जो कुरान मजीद की आयत की रोशनी में इद्दत के अहकाम थे वो ज़िक्र कर दिए थे। नए देखने वालों के लिए एक दफ़ा मैं ख़ुलासा अर्ज़ कर देता हूँ कि अगर किसी औरत की इद्दत है तो इद्दत दो चीज़ों की होती है। एक तलाक़ की इद्दत होती है, एक शौहर की वफ़ात की इद्दत होती है। तो जिस औरत को इद्दत गुजारनी होती है उसके बारे में हुक्म मालूम करना होता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि उसने शौहर के साथ तन्हाई इख्तियार की है या नहीं की है कभी भी, यानी वो मदखूला है या गैर मदखूला। जिसने तन्हाई इख्तियार कर ली हो कि उनके ताल्लुक़ के दरमियान कोई रुकावट ना हो, उसको मदखूला कह दिया जाता है। और जिस लड़की ने कभी शौहर के साथ अभी तन्हाई गुजारी नहीं, जैसे बहुत से ऐसी होती हैं कि रुखसती हुई नहीं है ना, शौहर कभी तन्हाई में आके मिला है, तो उसे गैर मदखूला कहा जाता है। गैर मदखूला की तलाक़ की इद्दत नहीं होती है, क्योंकि हमने बताया कि तलाक़ की इद्दत की अक्सर इल्लत यही है कि ये पता किया जाए कि पहले वाले शौहर का इस औरत को पहले वाले शौहर से कोई हमल है या नहीं है। इसके लिए इद्दत मुकर्रर की गई है। तो गैर मदखूला के चूँकि हमल का इम्कानात ही नहीं है, लिहाजा तलाक़ की इद्दत इसके लिए नहीं होती है। हाँ, शौहर के वफ़ात की इद्दत ये गैर मदखूला भी करेगी, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने एक नेमत दी थी, नेमत के छिन जाने पे इज़हार अफ़सोस के लिए इद्दत मुकर्रर की गई है, इसीलिए इसके साथ सोग भी होता है। तो ये औरत फिर ज़रूर इद्दत गुजारेगी चाहे गैर मदखूला हो, और इसकी इद्दत होगी 4 माह 10 दिन। अब अगर मदखूला लड़की है तो फिर उसमें ये देखा जाएगा कि वो हामिला है या गैर हामिला। अगर वो हामिला है तो फिर चाहे तलाक़ की इद्दत हो चाहे शौहर के वफ़ात की इद्दत हो, इनके लिए मुद्दत इद्दत होती है वज़अ हमल, यानी जब तक बच्चा पैदा ना हो। 2 दिन बाद पैदा हो गया, तलाक़ की इद्दत ख़त्म, शौहर के वफ़ात की इद्दत ख़त्म। अगर 9 महीने तक चलता रहा तो 9 महीने तक दोनों की इद्दत चलती रहेगी। लिहाजा हामिला औरत के लिए मुद्दत इद्दत है बच्चे का पैदा होना, जब तक ना हो वो इद्दत चलेगी। अब अगर मदखूला हैं लेकिन गैर हामिला हैं, तो फिर अब इसमें देखते हैं कि क्या शौहर के फ़ौत होने की इद्दत गुजारनी है या तलाक़ की है। अगर फ़ौतगी की है तो इनके लिए 4 माह 10 दिन इद्दत बनती है, और अगर तलाक़ की है तो फिर ये देखा जाएगा कि वो इस औरत को बाकायदा हैज़ आता है या नहीं आता। अगर हैज़ आता है तो 3 हैज़ इद्दत है, और अगर नहीं आता, इस तरह के अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ या किसी बीमारी की वजह से बंद है, बिल्कुल हैज़ आए ही नहीं कभी भी, मसलन जैसे शुरू से आए ही नहीं हैज़ मिसाल के तौर पर, और या फिर 55 साल से अबव हो चुकी हैं और खून ब्लड वगैरह बंद हो गया, अब नहीं आता हैज़, तो इस किस्म की औरतें जिन्हें हैज़ नहीं आता उनकी मुद्दत इद्दत 3 माह होती है। तो ये थोड़ा सा मैंने बार बार खुलासा अर्ज़ किया, इसको तवज्जो रखिएगा, और इन सब पर मैंने आयत आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। अब हमारे पिछले प्रोग्राम में लास्ट में बात चल रही थी कि अगर शौहर फ़ौत हो जाए तो इद्दत असल में है इज़हार अफ़सोस के लिए, इसलिए औरत को ज़ाहिरी तौर पे एक ऐसा हुलिया, एक ऐसा तर्ज़ अमल इख्तियार करने का शरीयत ने हुक्म दिया है जिससे उसके सोग का इज़हार हो, अफ़सोस का इज़हार हो, ये ज़रूरी है। तो लिहाजा ये औरत ज़ीनत किसी किस्म की नहीं करेगी, बशर्ते कि उस तरके ज़ीनत के अंदर इसके लिए तकलीफ़ का कोई उन्सर ना हो। मिसाल के तौर पे हमने बताया जैसे आँखों के अंदर बीमारी है और कोई काजल वगैरह लगाएं, सुरमा लगाएं तो उसमें बीमारी में इफ़ाक़ा होता है, सुकून मिल जाता है, तो हम इजाज़त दे देंगे कि आप सुरमा लगा लें, क्योंकि अब क़स्द ज़ीनत नहीं है, अब इलाज है। इसी तरीके से अगर कोई औरत है उसके गर्मी बहुत ज़्यादा है उसमें, और दिमाग में गर्मी चढ़ती है और बड़ा उसको तकलीफ़ होती है, तो इसमें अमूमन कहते हैं कि जी पाँवों के तलवे में मेहंदी लगा ली जाए, या हाथों पर मेहंदी लगाएँ, या सर पर मेहंदी लगा लें, तो उससे ठंडक हासिल होती है और इस किस्म के अमराज़ में सुकून मिल जाता है। तो लिहाजा अब अगर ऐसे ही वाक़ई कंडीशन और औरत इस गर्मी को, इस तकलीफ़ को दूर करने के लिए वो मेहंदी इस्तेमाल करती है, तो इस हालत में भी कर सकती है कि अब भी क़स्द ज़ीनत का नहीं है बल्कि इलाज का इरादा है। इसी तरीके से सर में तेल लगाना वैसे तो मना है औरत को, क्योंकि तेल से बाल संवर जाते हैं, ज़रा खूबसूरत हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं, और अगर उनको बनाया जाए तो बहुत करीब करीब बाल हो जाते हैं, जिससे और ख़ूबसूरती पैदा हो जाती है। लेकिन अगर तेल ना लगाए वो औरत, और तो उसको यानी ऐसी बातों को आदत होती है कि अगर ना लगाए तो बहुत शदीद खुश्की और खुजली और तकलीफ़ हो जाती है, हत्ता कि इतना बाद वक़्त खुजाते हैं ऐसे लोग कि सर में ज़ख़म हो जाते हैं खुजाने की वजह से, और ब्लड भी आ जाता है उसमें, फिर उसमें जरासीम पैदा होकर और ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है। अगर ऐसी ही वाकई सूरत हाल है तो फिर उनको
بقدر ضرورت تیل لگانے کی بھی اجازت ہوگی، جو زینت کے ارادے سے نہ لگایا جائے بلکہ صرف اور صرف بیماری سے بچنے کے لیے۔ یوں ہی ہمارے ہاں کوئی یہ قاعدہ قانون نہیں ہے مذہب میں کہ سفید لباس پہنا دو عورت کو پورا، کوئی بھی ایسا لباس پہن لے جو زیادہ شوق اور بھڑکیلا نہ ہو۔ باقی ہم نے بتایا تھا کہ اگر ٹی وی پہ کوئی مثبت پروگرام آ رہا ہے وہ بھی دیکھ سکتی ہیں، اذان کا جواب دینا ہو اور اسی طریقے سے ٹیلی فون پہ کسی سے بات کرنی ہے، سامنے کسی سے بات کرنی ہے کر سکتی ہیں۔ اور اسی طرح پردے کے وہی احکام جو پہلے تھے کہ جو محرم تھے ان سے پردہ واجب نہیں، جو نامحرم ہے ان سے پہلے بھی پردہ واجب تھا، اب بھی واجب ہے۔ اچھا، اب رہا اس عورت کے گھر سے باہر نکلنے کا مسئلہ، تو دوران عدت عورت کو گھر سے باہر نکلنا حرام ہوتا ہے، سخت ناجائز ہے، لیکن ہماری شریعت باقاعدہ اس کے احکام بیان کر دیے کہ اگر وہ عورت مجبور ہے کہ گھر میں رہ کر مثال کے طور پر جیسے بیماری ہے کوئی، گھر پہ ڈاکٹر آ کے علاج نہیں کر سکتا، اس کو چیک اپ کے لیے جانا پڑے گا یا اس کو ایڈمٹ ہونا پڑے گا ہاسپٹل میں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتی ہے صورتحال، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ بالکل اس علاج کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ اگر تو صرف چیک اپ کرانا ہے تو فوراً چیک اپ کرائیں، واپس آ جائیں۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں، کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ دوران عدت اگر عورت گھر سے باہر نکلے گی عدت ختم ہو جائے گی۔ عدت کے ختم ہونے کا دار و مدار مدت پر ہے، جب مدت پوری ہوگی تب عدت ختم ہوگی۔ درمیان میں چاہے عورت 10 دفعہ باہر نکلے 10 دفعہ اندر آئے، اگر بلا ضرورت نکلے گی گناہگار ضرور ہوگی، لیکن اس سے عدت کے اختتام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا یہ عورت علاج کے لیے جا سکتی ہے، اگر ڈاکٹر یہاں نہیں آ سکتا، گھر پہ علاج ممکن نہ ہو تو بالکل جا کے علاج کروا سکتی ہے۔ اور بالفرض اگر ایڈمٹ ہونا پڑ جائے ہاسپٹل میں، ایسی بیماری ہو گئی کہ ایک دن، ایک ہفتے، 2 ہفتے، 3 ہفتے اس کو ہونا پڑے گا، تو پھر مجبوری ہے، پھر وہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ ایک اور صورتحال ہوتی ہے مزید کہ اگر کوئی وہ ایسی عورت ہے کہ وہ کہیں جاب کرتی تھی مثال کے طور پہ، اب شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کو یقین ہے کہ اگر میں جاب پر نہیں جاؤں گی، 4 ماہ 10 دن کی چھٹی لوں گی تو چھٹی مل نہیں رہی ہے اور وہ جاب سے نکال دی جائے گی، اور اس کے بعد وہ دوبارہ جاب ایسی حاصل نہیں کر سکتی، بہت دشواری ہے، اور اس کا کوئی اور ذرائع آمدنی بھی نہیں ہے، اس کو اسی پہ بچوں کا گزارا ہوتا ہے، اس کے ٹیوشن، وہ بچے اسکول جاتے ہیں، اسی سے خرچہ چلتا ہے جاب سے، تو پھر یاد رکھیں ہماری شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ اب وہ جاب کے لیے جائے اور جیسے جاب ختم ہو ٹھہرے نہیں کہیں پہ، فوراً واپس آئے اور اپنی عدت اس کی چلتی رہے گی۔ جیسے ہم نے بتایا کہ وہ جب جا رہی ہے تو اگر کوئی آفس کی ریکوائرمنٹ ہے، جیسے اب اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں اس دور کے اعتبار سے، ہر جگہ برقع پہننے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، خصوصاً ہم یورپ کنٹریز میں لے لیتے ہیں کہ وہاں پہ عورتیں آفیسز میں جاتی ہیں، وہاں پہ آفس والوں کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے، برقعے کا تو وہاں تصور ہی نہیں ہو سکتا، نقاب تک کا تصور نہیں ہے بعض جگہ پر، اور پھر ان کی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے کہ اس طرح کا لباس ہو، ایسا لباس ہو، ایسا لباس۔ مجبوری کی صورت میں ہماری شریعت اس طرح کی خواتین کو بھی اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنی جاب کو کنٹینیو رکھ سکتی ہیں، لیکن بس جائیں، جاب جیسی ختم ہو، انہیں ٹائمنگ جیسی ختم ہو، فوراً اپنے گھر کو واپس آ جائیں۔ تو یہ اس طریقے سے عورت بقدر ضرورت گھر سے نکل سکتی ہے۔ یوں ہی بعض اوقات زمینیں وغیرہ ہوتی ہیں، شوہر کا انتقال ہوا اور زمین مزارع وغیرہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر جا کے ان کو کچھ وقتاً چیک نہ کیا جائے تو یہ بڑے شرارتی قسم کے ہوتے ہیں، فصلیں اٹھا کر بیچ دیتے ہیں، گنا اترا کے ٹرالیاں بیچ دیں، پیسے کھا گئے، پتہ ہی نہیں چلتا، منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے فصل اتر رہی ہوتی ہے، اس میں 2 4 10 ٹرالیاں ادھر ادھر کرنے میں تو پرابلم ہی نہیں ہے۔ تو اب ان کو دیکھنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے اگر وہ عورت جاتی ہے اور واچ کرتی ہے، اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے، بقدر ضرورت وہاں جا کر واپس آ جائے۔ اسی طریقے سے اگر بالفرض کوئی مقدمہ چل رہا ہے اور پیشی وغیرہ ہے اس کی، تو وہاں پہ بھی جا سکتی ہے۔ یوں ہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے شوہر کا انتقال ہوا تو اب حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر شوہر کا انتقال ہوا ہے اسی گھر میں یہ عدت گزارے گی یہ لڑکی، لیکن یہ بعض اوقات یوں بھی دیکھا گیا ہے کہ سسرال والے کہتے ہیں بھئی یہاں سے بس لے جاؤ لڑکی کو، کوئی ہوتے ہیں آپس کے تنازع، جیسے لڑکی کی سسرال والوں سے بنتی نہیں تھی، شوہر سے بنتی تھی، بس شوہر کا انتقال ہو، اب سسرال والوں نے کہا کہ بھاگو یہاں سے، ہمارا بچہ تھا تو ہم تمہیں کچھ سمجھتے تھے ورنہ نہیں، تو اب ایسی صورتحال میں وہ اس گھر سے نکل کر اپنے گھر میں یا کسی قریبی گھر میں عدت گزار سکتی ہے۔ لیکن اب یہ نہیں کہ یہاں سسرال سے نکلی ہے تو عدت ختم، ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ نکلنے پر عدت ختم نہیں ہوتی، وہ اپنے گھر پر آ کے اس عدت کو تمام کرے گی۔ اسی طریقے سے طلاق کا بھی مسئلہ ہے، اسی طریقے سے ہے، لیکن اس میں تھوڑا احکام جداگانہ ہے، اس لیے میں پہلے موت والے مسئلے میں ذکر کر رہا ہوں۔ اور یوں ہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ گھر ایسا ہے کہ اس میں کوئی نکال تو نہیں رہا لیکن عورت کی عزت کا مسئلہ ہے، مثال کے طور پر اس گھر میں کوئی دیور ہیں، جیٹھ ہیں،
اور فتنے کا اندیشہ ہے کہ گھر میں زیادہ خواتین نہیں ہیں یا دن میں خواتین چلی جاتی ہیں، اکیلی رہے گی اور دیور جیٹ بھی گھر کے اندر ہوتے ہیں، ایسی صورت میں اس کو اپنی عزت کا کوئی پرابلم محسوس ہوتا ہے تو پھر بالکل شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کی غرض سے یہ اس مکان کو چھوڑ کر کسی دوسرے مکان میں عدت گزار سکتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا مسئلے ہیں جو طلاق یعنی وفات والی عدت کے۔ اب طلاق والی عدت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق والی میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ شوہر نے کیسی طلاق دی ہے۔ اگر تو لفظ طلاق سے طلاق دی ہے اور ایک یا دو طلاقیں دی ہیں، لفظ طلاق سے طلاق دی ہے اور ایک یا دو طلاقیں دی ہیں تو اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ طلاق رجعی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثلا شوہر نے کہا میں نے تجھے طلاق دی، دوسری بھی دے دی میں نے تجھے طلاق دی، لیکن دو دی ہیں، تو اس میں عورت نکاح سے فوراً نہیں نکلتی، طلاق پڑتی ہے نکاح سے نہیں نکلتی، عدت سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب جب تک عدت چلتی رہے گی یہ شوہر کے نکاح میں ہے، تو چنانچہ شوہر اگر اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں واپس لینا چاہتا ہے تو کسی جدید نکاح کی حاجت نہیں ہوتی، بس وہ اتنا کہہ دے دو آدمیوں کے سامنے گواہوں کہ میں نے اپنی زوجہ سے رجوع کیا، یا پھر زوجہ کے ساتھ کوئی ایسا عمل کر لے جو میاں بیوی والا ہوتا ہے تو بس ہو جائے گا، یہ رجوع ہو گیا اور وہ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لیکن وہ پہلے والی طلاقیں ہو گئیں، مزید اگر ایک اور دے گا تو 3 پوری ہو جائیں گی۔ تو یہ جو طلاق رجعی کی عدت ہوتی ہے اس میں عورت کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ وہ زینت کرے تاکہ خوبصورت بنے، تاکہ شوہر کی اس پہ نگاہ پڑے اور دوبارہ رجوع کے امکانات پیدا ہو جائیں۔ لیکن اس طلاق کی عدت کے بھی احکام تقریباً وہی ہیں کہ عورت بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکل سکتی ہے، کیونکہ اس طلاق والی عدت میں نان نفقہ شوہر پر لازم ہوتا ہے کہ وہ دے گا۔ لیکن اگر شوہر نہیں دے رہا، مثال کے طور پہ طلاق دی ہے اور وہ کہتا ہے میں خرچہ دیتے ہی نہیں ہوں، اور وہ عورت ویسی کوئی جاب وغیرہ کرتی ہے اور اس کو اس کے علاوہ کوئی اخراجات اس کے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر یہ عدت میں جاب چھوڑ دیتی ہے بعد میں وہ نوکری کنٹینیو کرنا مشکل ہو جائے گا تو پھر یہ اس میں بھی عدت کے دوران بھی جا سکتی ہے بقدر ضرورت، کیونکہ حرج سے شریعت نے بچانے کا حکم دیا ہے۔ لیکن یہ قیودات جو ہم ذکر کر رہے ہیں اس پہ توجہ کی جائے۔ لیکن اگر اس طرح طلاق رجعی نہیں ہے بلکہ طلاق بائن ہے، طلاق بائن کب ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ شوہر نے 3 طلاقیں دے دیں، چاہے وہ لفظ طلاق سے دی ہوں، جب 3 طلاقیں دے دیں عورت فوراً نکاح سے نکل گئی اور اب دوبارہ حلالہ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اگر اس نے لفظ کنایہ سے طلاق دی ہے، یعنی ایسے لفظ سے جو طلاق کے لیے مخصوص نہ ہو، جیسے بیوی سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، اور طلاق کی نیت کر لی تو وہ عورت فوراً نکاح سے نکل جائے گی۔ جب نکاح سے نکل گئی تو اب دوبارہ نکاح میں لانے کے لیے جدید نکاح کرنا پڑے گا، لہٰذا اس عورت جب یہ عورت عدت گزار رہی ہے تو یہ زینت اس کو منع ہوگی، اس کو اب زینت کرنا منع ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ زینت کرے تو ان کو تو چونکہ نکاح کے بعد ملاپ کرنا ہے اور ابھی نکاح ہوا نہیں، تو شوہر ہو سکتا ہے اس کی طرف مائل ہو، اور مائل ہو تو بغیر نکاح کے گناہ کا مرتکب ہو جائے۔ اس لیے طلاق بائن میں عورت زینت وغیرہ نہیں کرے گی، اس سے سادہ رہنا ہوگا، اور حکم شرع بالکل وہی ہے کہ دوران عدت بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکل سکتی، اور سخت ضرورت ہو تو بہرحال باہر جا سکتی ہیں۔ تو طلاق کی عدت میں اکثر یہی ہوگا، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ طلاق کے دوران جب تک یعنی عورت عدت گزار رہی ہے شوہر پہ اس کا نان نفقہ واجب ہوتا ہے، لہٰذا جب شوہر نفقہ دے رہا ہے تو پھر وہ جاب وغیرہ کے لیے نہ جائے۔ لیکن اگر شوہر نفقہ نہیں دے رہا یا پھر نفقہ دے رہا ہے بقدر ضرورت، لیکن اسے پتہ ہے عورت کو کہ اب اس کے بعد پھر یہ مجھے چھوڑ ہی دے گا، اس سے رجوع کرنا نہیں ہے، اور جاب اچھی ہے اور اس کے بعد کوئی اچھی جاب ملے گی نہیں، جیسے آج کل ہمارے یہاں بے روزگاریاں اتنی زیادہ ہیں کہ واقعی پھر گھروں کے گزارے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں، اور بچی نہیں چاہتی ہے کہ وہ کسی کے اوپر بوجھ بنے، تو ایسی صورت میں وہ اپنی جاب کو کنٹینیو رکھ سکتی ہے۔ لیکن بس یہ دیکھ لیں اچھی طریقے سے کہ ہمارے قول کو بنیاد نہ بنایا جائے کہ جی مفتی صاحب نے کہا تھا رکھ سکتی ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ کیا اس جاب کے بغیر گزارا ممکن ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو باہر نکلنا گناہ ہوگا، اور اگر نہیں ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ہے تو پھر مجبوری ہے، پھر جا سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہم نے آپ کی خدمت میں تھوڑا سا عرض کر دیا۔ ایک ذرا شرعی حکم اور دیکھ لیجئے جو بہت ہی ضروری ہے کہ دوران عدت بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ نکاح کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دوران عدت نکاح نہیں ہوگا، اگر کر بھی لیا ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے شوہر نے طلاق دی، 3 طلاقیں دے دی، اب حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ یہ عورت حلالہ کے بغیر اپنے پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی۔ تو کرتے یہ ہیں بعض لوگ نادانی میں کہ شوہر نے 3 طلاقیں دی، یہ عورت ابھی عدت گزارے گی نہیں، فوراً کسی شخص سے نکاح کر لیا، اس سے تعلق وغیرہ قائم ہوا، اس نے طلاق دی، اس کی بھی عدت نہیں گزاری، پہلے شوہر سے نکاح کر لیا،
اور بولتے جی ہو گیا حلالہ، یہ حلالہ نہیں ہوگا۔ اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ پہلے شوہر نے اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو یہ عورت پوری عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد اپنی مرضی سے کسی شخص سے نکاح کرے اور بغیر کوئی شرط وغیرہ طے کیے ان میں تعلق زوجین قائم ہو، پھر وہ شوہر اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے یا اس کا بالفرض انتقال ہو جائے، یہ عورت پہلے اس کی عدت گزارے گی، پھر اس کے بعد پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ اب دیکھیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عدت میں تو پیغام نکاح دینا ہی منع ہے، نکاح تو دور کی بات ہے، پیغام نکاح دینا بھی منع ہے صراحتاً، یعنی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ حرام ہے، قرآن اس کو منع کر رہا ہے۔ پہلے دیکھ لیں پھر میں اس پر تبصرہ کرتا ہوں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیغام دو۔ فقہاء نے اس پہ فرمایا پردہ رکھنے سے مراد، اب دیکھیں اس میں صراحت کو منع کر دیا پردے میں، مثلا کیسے؟ جیسے کوئی عورت پردے عدت میں ہے تو کوئی شخص کسی اور سے بات کرے لیکن اس کو سنائے کہ یار میں چاہتا ہوں کہ نکاح کر لوں کسی اچھی پاک باز عورت کے ساتھ، چاہے ان کو طلاق ہو گئی ہو، چاہے شوہر فوت ہو گیا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک نکاح کا پیغام گویا کہ دے دیا، یہ پردے میں رہ کے گفتگو ہو رہی ہے کنایتاً، کہ عورت سن بھی لے، وہ سمجھ بھی جائے اور مطلب صراحت بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر براہ راست جا کے بات کر دی کہ جی میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ عدت گزار لو پھر ہم نکاح کر لیں گے، یہ چیز گناہ ہے۔ او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں چھپا کر رکھو، علم اللہ انکم ستذکرونہن، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اب تم ان عورتوں کو کی یاد کرو گے، وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، ہاں ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو، إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ اتنی بات کہو جو شرع میں معروف ہے، اجازت شدہ ہے، وہ وہی جو پردے کا ہم نے حکم بتایا، اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ایسا نہ کرو کہ تم صراحتاً پیغام دو۔ لہٰذا آگے فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نکاح کی گرہ کو پکا نہ کرو، وہی صراحتاً پیغام یا نکاح ہی کر لو، پکا نہ کرو، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک لکھا ہوا حکم اپنی میعاد تک نہ پہنچ جائے، یعنی عدت تمام نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکاح کی گرہ کو مضبوط مت کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب اچھی طرح جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے، فاحذروہ، تو تم اس سے ڈرو۔ تو دیکھیے ذرا غور کیجیے، اس میں آخری جملہ دیکھیے وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نکاح کی گرہ کو مضبوط اور پکا نہ کرو، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ لکھا ہوا اللہ کا یہ عدت والا حکم اپنی میعاد تک پہنچ جائے۔ تو اس میں صراحتاً منع کر دیا گیا کہ دوران عدت نکاح نہیں کیا جائے گا، اگر کریں گے تو یقینی سی بات ہے حکم شرع کا خلاف ہوگا۔ تو اس کو فقہا نے نکاح کے، بعض نے نکاح فاسد کہا، بعض نے اس کو نکاح باطل کہا ہے کہ شریعت اس نکاح کے وجود کو ہی نہیں مانتی ہے۔ یاد رکھیں اگر ایجاب و قبول کر بھی لیا یہ نکاح نہیں ہوگا، اس لیے دوران عدت نہ تو نکاح کا صراحتاً پیغام دیا جا سکتا ہے، یہ بھی گناہ ہے، اور پھر نکاح کر لینا یہ بدرجہ اعلیٰ گناہ ہے۔ تو ہماری جو بہنیں، جو بھائی ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، اگر کوئی ایسے ہیں، سب سے پہلے میں والدین کو مخاطب کروں گا جنہوں نے اپنی بچیوں کو کسی بھی وجہ سے عدت نہیں کرنے دی، اس زعم فاسد میں کہ شاید عدت کا اختیار ہمارے پاس ہے، ہم چاہیں تو عدت کروائیں چاہے عدت نہ کروائیں، یا لوگوں سے سنا کے ایسی باتوں پہ عمل کیا، وہ سخت گناہ گار ہوئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جو ان کی بچیاں تھیں وہ بھی گناہ گار ہوں۔ یہ نہیں کہ جی ہم تو کیا کرتے، ہمارے والدین نے کہا ہے، آپ عاقلہ تھیں، بالغہ تھیں، آپ کو شرع حکم معلوم ہونا چاہیے تھا، آپ نے اگر گناہ میں والدین کی اطاعت کی تو قرآن منع کر رہا ہے کہ والدین کی اطاعت گناہ کے اندر نہیں کی جائے گی، لہٰذا آپ گناہ گار ہوں، وہ بھی توبہ کریں گے۔ دوسرا، ان خواتین کے بارے میں جو یہ سمجھتی ہیں کہ جی ہم پہ عدت کرنا کوئی لازم نہیں ہے، یا ہم باہر نکل گئے عدت ختم ہو گئی کیونکہ میری تو جاب ہے، میرا فلاں مسئلہ، عدت کرنا واجب تھا، آپ نے نہیں کی، گناہ گار ہوں گی۔ اور جنہوں نے دوران عدت نکاح کر کے زندگیوں کا آغاز کیا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے فوراً سے پیشتر علیحدہ ہو جائیں، جدید نکاح کریں، پھر ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا